हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका दास, चेतन दास। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक लाइव प्रोग्राम आवाज़ अक़लियत। आवाज़ अक़लियत में आप सब दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आवाज़ अक़लियत अक़लियतों का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती भाइयों को बतौर मेहमान शामिल किया जाता है और मेहमान अपनी कामयाबी और तजुर्बात हम सब से शेयर करते हैं। सामाईन कराम, आज एक बार फिर नए मेहमानों के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज के मेहमानों का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट उमरकोट सिंध के हिंदू मेघवाल कबीले से है। हमारे मेहमान इंजीनियर कांजीमल मेघवाल और मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट सुहाना मेघवाल हैं। नाज़रीन करम, गुफ्तगू का आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे इस लाइव प्रोग्राम को अपनी फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप्स में लाजमी शेयर कर दें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नाजरीन हमारे इस प्रोग्राम को देख सकें। एक और बात भी आपसे शेयर करता चलूं कि मेरी फेसबुक फ्रेंड्स की तादाद 5000 मुकम्मल हो गई है। कई दोस्तों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हैं, वो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे फेसबुक ऑफिशियल पेज जो कि चेतन दास बालाज के नाम से ही है, बराए करम इस पेज को लाइक करें और दोस्तों को भी इनवाइट करें। चेतन दास बालाज पेज का लिंक इस प्रोग्राम के कैप्शन में सबसे ऊपर लिखा है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल बालाज प्रोडक्शन का लिंक भी ऊपर लिखा है, इसको भी आप सब्सक्राइब करें। बालाज प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर आवाज़ अक़लियत के पिछले तमाम एपिसोड आप देख सकते हैं। धन्यवाद जी। इंजीनियर कांजीमल जी, हमारे लाइव प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं और आपका आभारी हूं कि आपने हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। जी कांजीमल जी, आप मुझे सुन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। तो कांजीमल जी, हमारे इस लाइव प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी हिस्ट्री यूं बयान बयान करूँ कि मेरा पिताजी चारनौर में पैदा हुआ था। वो उसका कोई दूसरा भाई या बहन कोई भी नहीं था। तो छोटी सी उम्र में वहाँ से वो फिर चला गया था माउंट आम्बू। तो वहाँ भक्ति वक्ति बहुत सीखी। उसके बाद वापस आ गया यहाँ शाह जोतड़ गाँव है, ये छाछर तालुका में, बहुत रिमोट प्लेस पे है। तो वहाँ कोई ऐसे हम अपने जैसे जाति वालों का कोई प्रोग्राम था तो उसमें थे। तो वहाँ एक था हमारे नानू था महेंद्रोमल। उन्होंने कहा भाई तू शादीशुदा है? उसने कहा नहीं, मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ। तो उसने शादी कराई। तो उसके बाद हम लोगों ने बचपन वहीं शाह जोतड़, मान्या, खींसर, ये सारे गांव एक दूसरे से नज़दीकी वहीं सारी गुजारी। हमने तालीम भी वहीं सारी ली और वहीं बचपना आखिर तक वहीं रहे। तो तेलीम के लिए ठीक है, मेरा फादर जो था, या हम दो भाई थे और तीन बहनें थे, वो इतने लिखे पढ़े नहीं थे, लेकिन उनको मैं सबसे छोटा था, उनको पढ़ाने का बहुत बहुत शुक्रिया शौक था। यहाँ तक कि मेरे बड़े भाई ने ऐसे किया कि उनकी शादी हुई थी इंडिया में, बींझासर में। उस वक्त बॉर्डर पे इतनी सख्ती वक्ती नहीं थी। तो मेरी जो भाभी थी वो मुझे ले गई बींझासर पढ़ाने के लिए। तो वहाँ जैसे तरीक़ेकार होता है पानी वानी भरने का कुओं से, वे तो वो बेचारे दो मटके रखती थी, एक सर पे और एक वो बगल में। तो मुझे भी साथ रखती थी साथ। तो दूसरी औरतों भी कहती थी तो भाई इतना वजन आप अपने सर पे लेके रही हो और इस बच्चे को भी साथ रखी हो। ये नहीं, ये मेरा बच्चा, मेरा बेटा है, तो इसको मैं पढ़ाने यहाँ लाई हूँ। ये मैं इसको ख्याल नहीं रखूंगी तो ये नहीं पढ़ेगा, ये मेरे साथ ही रहेगा। तो मकसद कहने का कि अनपढ़े हो के भी उनको काफ़ी पढ़ाने का शौक था। और उनमें मेरा भाई था दूधाराम और मेरा पिताजी था कचरो जी। उन्होंने भी मुझे अनपढ़ होने के नाते से भी पढ़ाने के लिए काफ़ी जोर डाला। तो यहाँ फिर हमने वापस स्कूल, यहाँ फिर हमारे गांव में स्कूल खुल गई। गांव तो नहीं, को 2-3 किलोमीटर दूर छापर खोसा कोसों का विलेज था, वहाँ खुल गई। तो हम वापस आए। तो मेरा जो पिता था और दूसरा मेरा भाई था दूधाराम, वो इस लकड़ी का काम करता था। तो वो वहाँ छापर खोसा सरदार था, रईस सरदार खान। तो वो हम लोगों को आया गांव में, वहां से पकड़ के ले गया। उसमें एक मैं था, दूसरा शेरमन शाहनी था, एक हसन शाहनी था और दूसरे भी हम अपनी जाति के लोग थे, उनको ले गया स्कूल में।
वहाँ नई स्कूल खुली थी, तो वो स्कूल उन्होंने अपने ओताक में खोली थी, उनके लिए कोई खास बिल्डिंग वगैरह नहीं थी। तो वहाँ पे उसने वहाँ जो भी टीचर हमारे थे उनको बहुत बहुत हिदायत दी भी ये नए बच्चे हैं और बहुत प्यारे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इनका आप बहुत ख्याल करना। वो दूसरे जैसे गांव में बच्चों को मारते पीटते ये इनके साथ हरकत नहीं करना। वाकई बेचारे टीचर भी बहुत अच्छे थे। उनमें मुझे 3 आदमियों को बच्चों मेरे टीचर थे उनकी नाम याद है। एक पहला था अब्दुल करीम नोहड़ी और दूसरा था सूबदार नोहड़ी और आखिर में था कस्तूर चंद सुतराड़। बहरहाल वो तीनों एक दूसरे से बहुत बहुत काबिल थे। बड़ी अच्छी अच्छी मेहनत उन्होंने बेचारों ने कराई हम लोगों को। यहाँ तक कि मुझे जो है 57 में मैं जब दाखिला ली तो मुझे देखते हुए उन्होंने कहा नहीं जी आपको ऐसे करते हैं, एक साल में 2 दर्जे, मतलब जिसको डबल प्रमोशन वहाँ लोग अपनी ज़बान में कहते थे, उन्होंने हमें डबल प्रमोशन कराई। तो उसके बाद वहाँ प्राइमरी में हमारे साथ और भी अपनी हमारी जाति के काफ़ी पढ़ते थे, तो उनके जो रिश्तेदार थे या उनके फादर थे उन्होंने वहाँ आके जोर लगाया कि हमारे बच्चों को छोड़ो कि माल मवेशी जाके चारे। तो उस वक्त थोड़ी बहुत मुझे भी समझ थी। और एक मेरा दोस्त था वो इंडिया चला गया, वो अपनी जाति की था, उसका नाम विंजू था। उसने मुझे मेरे बड़ा जोर दिया कि भाई आप जो है पढ़ने इनको नहीं छोड़ने। तो उनके रिश्तेदारों को मैंने ये प्रेशर किया, उन्होंने ये कहा कि हम आपको लोई वगैरह जो है वो देते हैं और टीचरों को इनको आपको भी देते हैं, तो आप हमारे बच्चों को स्कूल से फारग कर दो। तो हमने कहा लोई वोई तो आपकी हमें जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें जरूरत है तो लोई मैं आपको दिला सकता हूँ, लेकिन बच्चों को मैं स्कूल से छोड़ना नहीं मांगा छोड़ूंगा। तो उनके बच्चे जो पढ़ गए उन्होंने नौकरी में लगे, वो अभी भी हैं और उन्होंने अपने बच्चों को बहुत बहुत अच्छी तालीम दी और अच्छी अच्छी जगहों पे वो काम कर रहे हैं। तो जब हमारी वहाँ से 6ठी क्लास से पास होकर प्राइमरी से हम छापर खोसा से निकले तो तीसरी जमात में मेरे पिताजी की डेथ हो गई। तो मेरा भाई मेरा रखवाली करता था और वो जरा लकड़ी का काम करता था और उसी पे हम लोगों को गुजारा करता। ठीक है, माल मवेशी तो हमारे पास ठीक ठाक था, लेकिन इतने को पैसे वाले नहीं थे और वो उनका कारोबार भी खेती बाड़ी में सारा गुजारा करते थे। और हमारी वो ज़मीन भी नहीं होती थी, वो ज़मीन दूसरों लोगों की थी, उनकी हम आबाद करते थे। हमारे आबाद गांव की ज़मीन चारनौर में है, उस वक्त पे थी और अभी भी हमने उसको रखवाल कर रखी है और वहीं वो दूसरे लोग आबाद करते हैं। हम भी कभी कभी उनके साथ रिश्ता अपना जोड़ रखा है, आना जाना उनसे, और वहाँ जो खोसे बलोच है उनसे अभी तक हमारा रिश्ता है। और उसमें हमारा सबसे अच्छा दोस्त शाहनी शेरमम था, उस बेचारे का एक्सीडेंट में डेथ हो गया। और दूसरा काजी हसन था, उसका बेचारे का डेथ हो गया। अहमद खान जो है सरदार खान का भतीजा है, वो अभी तक वहाँ जिंदे है। अच्छा, उसके बाद जब हमने 6ठी क्लास 5वीं 6ठी में जब दाखिला लिया आने और छाछरों में, छाछरों थरपारकर का एक बहुत रिमोट प्लेस का एक तहसील है और वो वाहिद हाई स्कूल था थर में। तो वहाँ हमने दाखिला जब ली तो वहाँ रहने वहने की कोई खास जगह नहीं थी, तो कभी इधर रहते थे कभी उधर रहते थे, कोई खास जगह नहीं थी। तो वहाँ एक हेडमास्टर बदली होके आया साहिब इब्न मेमन। तो जैसे कि मैं भी और उसके अलावा हमारी जाति के दूसरे भी लोग थे, हर अपनी क्लास में पहली पोजीशन ले आते थे। तो वो बहुत ही काइंड था, बड़ा बेहतरीन उस्ताद था हमारा। तो उसने कहा नहीं बेटा कोई फिक्र नहीं करो, हम एक हॉस्टल खाली हुआ है, ये हम आप लोगों को दे देता हूँ। तो वो हॉस्टल उन्होंने हमें लोगों को दे दिया और उस वजह उसका हमारे लोगों को पढ़ने पे इतना कंट्रोल था कि आप सोच नहीं सकते। एक मेरा दोस्त था बलोच, उसको मैं लाया, मैंने कहा चल तुम बलोच मुसलमानों के साथ नहीं रहते तो मेरे साथ रहो, मेरे गाँव के हो। तो वो बेचारा एक दिन शाम को कहीं गया बाहर जंगल की तरफ, तो वापस वो आया तो उस्ताद ने उसको बहुत मारा। तो मुझे कहने लगा सराय की जबान में कि तेरा उस्ताद एड़ा खतरनाक है, मैं को तो बाहर वंजन में कोट में निंदा है। तो मकसद है कि उस वक्त के उस्ताद सब एक दूसरे से बहुत बहुत अच्छे थे और छात्रों में ज्यादातर जो टीचर थे वो महेश्वरी बनिए थे और मैं कहता हूँ उनसे अच्छा कुछ थे हो नहीं सकता। और उनको इंग्लिश और मैथमेटिक्स का मुझे याद है कि इंचलान उस्ताद था हमारा जो मैथमेटिक्स पढ़ाता था और उसकी मैथमेटिक्स मुझे अभी याद है। और इतनी साल गुजरने के बाद जो उसने जो हमें मैथमेटिक्स सिखाई, मैं आज भी कहता हूँ चैलेंज से, तो मुझे मैथमेटिक्स की जो आर्ट्स आती है वो शायद किसी को आनी हो चाहिए। तो से उसी वक्त हमारे बच्चे या जो गरीब लोग वहाँ पढ़ते थे तो उनके पास अगर फीस भी थी तो मेरे घर 1-2 रुपए की फीस होती थी, इससे ज़्यादा मुझे याद नहीं याद इतनी ही होती। तो जो टीचर हमारे होते थे महेश्वरी, वो बेचारे कहते थे आप लोग पढ़ें, ये फीस हम खुद अदा कर देंगे। अच्छा, उसके साथ साथ शिकारपुर का सेठ था खुशीराम, शायद आपने नाम सुना। उसने क्या किया था 1946 में अपनी 600 जरेब जमीन इन पिछली जातें जो है जिसमें बेगवाड़ है, भील, कोली या और भी कुछ है, उनके लिए वकूफ कर दिया
اور ان کا وہاں اسکالرشپ دینے آتا تھا. تو ہمارے غریب آدمیوں کو پتہ چلا کہ یہ سیٹھ آ رہا ہے, ہم لوگوں کو پیسوں کی مدد کرتا ہے. تو اس اتساہ سے کافی لوگ وہاں داخل ہو گئے اور کافی لوگ پڑھتے تھے. ایک وہاں تعلیم میں باقی جو ہماری یہاں چھاچھروں تعلق میں زیادہ تر یہ 2-3 قومیں رہتی ہیں. وہاں کولی نہیں رہتے, صرف بھیل اور میگھواڑ رہتے ہیں. میگھواڑوں کی اکثر تھی, بھیل تھوڑے کم ہے. تو ایک میرا جی دوست تھا بھیل تھا, وہ گھڑیا مار کو اس میں پکڑ کے لایا کہ تو چل پڑھ تو کہ یار میرے خرچہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو آپ ہمارے ساتھ ہاسٹل میں رہنا. اور ایک لوہار لڑکا تھا, اس کو بھی ہم نے پکڑ کر رکھا, وہی ہم لوگوں کے ساتھ پڑھتا تھا. تو وہاں یہ حال تھا کہ مہینے کی 5-6 روپے کھانے کا خرچہ آتا تھا. تو ہم لوگ کو اس کے لیے کافی چیخے مارتے تھے, یہ بہت بڑا خرچہ ہے. تو جی جی اسی جی وقت صاحب نے جو ہیڈ ماسٹر تھا, اس بیچارے نے ہمیں ایک نیا انسٹیٹیو دیا کہ آپ گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے لیے. اس نے کوشش کی کہ یہ لڑکے بہت اچھے ہیں, بہت ہوشیار ہیں, کیوں نہیں ان کو اسکالرشپ دی جائے. تو میرے خیال میں ہمارے جو میجارٹی جو لڑکے تھے وہ تھے ہی میگھواڑ اس ہماری کمیونٹی میں. ان سب کو گورنمنٹ کی سہایتا ملتی تھی اور بالکل ٹھیک ٹھاک ملتی تھی. تو اس انسٹیٹیو میں میرے خیال میں چھاچھروں میں تعلیم, ایک تو سیٹھ خوشرام کی مہربانی سے, دوسرا صاحب نے انہوں نے جو اسکالرشپ دلائی, اس میں کافی لوگوں کو اس کا بینیفٹ پہنچا. اچھا, جی جی. ایک دوسری بات, معذرت کے ساتھ کانجمل جی, سہانا کا مائک میوٹ ہے, پلیز انمیوٹ کر دیں ان کو. سہانا آپ مائک کو انمیوٹ کریں. ہاں, تو سہانا آپ کا بھی ہمارے اس پروگرام میں سواگت ہے. جی شکریہ. ہاں جی جی, کانجمل جی آپ کا بھی سواگت ہے. آپ نے جو ہے ہمیں آپ ہیلو سونا تھوڑے سے, جی جی آپ ہٹ جاؤ یہاں سے. کیا آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح؟ سونا کا ہاں جی, اب آپ ٹھیک ہے. سونا آپ یہ جگہ چھوڑ دو, آپ کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جاؤ, کیونکہ دونوں ایک ساتھ ہیں اور آپ جو ہے نا آواز آپ کی. جی کانجمل جی, آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. جی تو باہر نہ جاؤ. ہاں جی جی. جی کانجمل جی, آپ نے انجینئرنگ کیونکہ آپ کا جو آپ نے تعارف تو آپ نے کروا دیا, آپ نے انجینئرنگ کس ڈپارٹمنٹ میں کی ہے؟ پسماندگی کے اس دور میں آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی, میرا یہ سوال ہے. میں اور آپ کو اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ جب چھاچھروں ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تو ہماری اپنی جاتی کے کافی ٹیچر تھے. اس میں اسپیشلی منگل رام تھا, اور دوسرا کیا نام ہے وہ ساہو مل تھے, دوسرے کیا موٹو مل تھے. وہ بیچارے آتے تھے تو ہم لوگوں کو, باقی ٹھیک ہے ان کے پاس فائنینشلی اتنی کو پوزیشن اچھی نہیں تھی جو ہم لوگوں کو مدد کرے. بہرحال وہ گائیڈ بہت پراپر طرح سے کہتے بیٹے پڑھا کرو, پڑھنے کے بغیر ہم لوگوں کو اور کوئی گزارا نہیں ہے. تو وہاں سے ہم نے 65 میں ہم نے شاہ لطیف کالج مرپو خاص میں, صرف انٹر کا کالج وہی تھا, وہاں ہم نے داخلہ لی. وہاں بھی میں تھا اس میں, اور ایک دوسرا میرا کلیگ تھا ڈاکٹر امبو جو ابھی ڈاکٹر ہے. تیسرا تھا وہ ڈاکٹر بیک چند ہے, وہ نگر پارکر کا تھا. ہم تینوں وہاں داخلہ لی, 2 وہ میڈیکل میں چلے گئے اور میں اس میں انجینئرنگ میں پاس کی. تو 67 میں ہم نے شاہ لطیف کالج سے, اس وقت میں یہ A+B گریڈ نہیں ہوتا تھا, صرف فرسٹ کلاس کہلاتے تھے. تو ہم تینوں فرسٹ کلاس سے پاس ہوئے اور جا کے وہ میڈیکل میں چلے گئے اور میں انجینئرنگ چلا گیا. تو میں آپ سے دوسرا عرض کروں کہ اس وقت جامشورو میں صرف ایک انجینئرنگ کالج تھا, وہ پوری سندھ کو ڈیل کرتا تھا ایکسپٹ کراچی. تو اس وقت منارٹی کے لیے صرف 6 سیٹیں تھیں, اور 6 سیٹوں میں میرٹ میں اس میں میری ایڈمیشن ہو گئی. اچھا, اس کے بعد وہاں اس وقت کا پرنسپل تھا, اس کا نام تھا ڈاکٹر AQK عفان. وہ ایک پرائمری ٹیچر کا لڑکا تھا, اور اس نے بھی ہم لوگوں کو بیچارے نے بہت گائیڈ کرتا تھا. فائنینشیل فیس ہوتی یا نہیں بھی ہوتی تو وہ اپنے جیب سے بھی دے دیتا تھا. کہتا ہے بچہ کوئی فیس کے یا اس وجہ سے یا اسکول یا کالج میرا چھوڑ کے نہیں جائے. تو اس وقت ویسٹ پاکستان گورنمنٹ تھی, تو اس وقت یہاں ویسٹ پاکستان گورنر تھا لیفٹیننٹ جنرل عبد الرحمان. وہ وہاں وزٹ کرنے آیا کہ بھئی آپ نے سارے لڑکوں کو یہاں بھرتی کر دی. کیا کہ یار دیکھو سر, یہ بات یوں ہے کہ ابھی یہاں کے لڑکوں ہمارے آدمیوں کو فی الحال کوانٹٹی کی ضرورت ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ ان میں اچھی کوالٹی نکلے گی جو آپ کے اور باقی لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن میں بہت بہت مقابلہ کرے گی. تو انشاءاللہ تعالی ہم وہی کر کے دکھایا کہ 75 میں فیڈرل گورنمنٹ کا امتحان ہوا.
اس میں پہلا ہندو سمجھیں سندھی سمجھیں پاکستان سے میں TNT ڈپارٹمنٹ میں نے جوائن کیا. یہ ڈپارٹمنٹ اس زمانے میں اسینشیل ڈپارٹمنٹ کہلاتا تھا. تو اس کے پاس ہونے کے بعد مجھے پوسٹنگ بھی کراچی میں ہوئی, اور کراچی میں بھی وہ ایریا مجھے ملی جو زیادہ سینسٹیو تھی. میں نے ایئرپورٹ کی ایریا ساری میرے پاس تھی, ایئرپورٹ تھی وہاں, ملیر کینٹ, باقی جو ایریا تھی وہ ساری میرے پاس تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں میں نے بہت اچھی محنت کی, اور وہاں سپروائزر ہمارا ایک تھا بنگالی, تو وہ ذرا نان میٹرک تھا, لیکن وہ مجھے کبھی کبھی کہتا سر آپ تعلیم آپ کے بہت اچھی ہے لیکن آپ پریکٹیکل کام تھوڑا سا کیا کریں. تو میرا یہ گزارش ہے تعلیم میں آپ A1 لیں, جو بھی گریڈ لیں, لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کو پریکٹیکل نالج نہیں ہے تو آپ دنیا میں آگے چل نہیں سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ادھر ادھر کی سوشل ایکٹیویٹیز ہے یا دوسروں سے ریلیشن شپ ہے وہ رکھنا بہت بہت ضروری ہے. تو اس بیچارے نے مجھے کافی سکھایا پریکٹیکل کام. تو اس وقت میں کیا تھا کہ ایئرپورٹ کی ایکسچینج تھی, وہ ایئرپورٹ سے مطلب 2 کلومیٹر دور تھی. اس کا نیٹ ورک ڈالنے کے لیے مجھے انہوں نے کہا آپ ڈالیں اس کو. میں نے اس کو پڑھ کے بہرحال میں نے اپنی محنت سے جو کچھ ڈالا, وہ وہاں پرانے انجینئر تھے, انہوں نے آ کے سب چیک کیا. انہوں نے کہا یہ جو پیرامیٹر آپ نے جو بنایا ہے, یہ جو کیبل آپ کا شو کر رہا ہے, یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کو میں نے سارے جب ایکسپلین کیا, میں نے کہا دیکھو میں نے اس میں ہر اینگل کو واچ کیا ہے, اسی حساب سے میں نے اس کو ڈالا ہے. اور ایک انجینئر اور نان انجینئر میں یہی تو فرق ہے. انشاءاللہ وہ کیبل آج تک بھی ویسی پرفارمنس دے رہا ہے جیسے پہلے دیتا, جبکہ ہمارے کیبل جو ڈالتے ہیں یا نیٹ ورک ہے اس کی لمیٹڈ ایک لائف ہوتی ہے. اس کے علاوہ ادھر ادھر کے ایجنسیاں جو کھدائی وغیرہ کرتی ہیں تو اس سے بھی کافی ڈیمیج ہوتا ہے. تو اس کے بعد جی جناب. جی سوانا بھی ہمیں جوائن کر چکی ہے, اور سوانا ایک بار پھر ان میوٹ کریں, آپ میوٹ ہو جاتا ہے آپ کا مائک. سوانا سر, ہاں جی سوانا آواز سن رہی ہے میری؟ آ رہی ہے, ایک منٹ. ہاں تو میرے گھر جانے کے سوانا آ رہی ہے, 1 منٹ وہ بھی جوائن کر رہے ہیں آپ سے. سوانا مجھے سن رہی ہیں آپ؟ جی سر جی آ گئی. ہاں تو سوانا کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں بالکل. ہاں تو آپ ہمارے ہندو برادری سے ہیں, اور کون سی کلاس میں آپ پڑھتی ہیں؟ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیں. جی میں فرسٹ ایئر MBBS میں پڑھتی ہوں. جی تو سوانا آپ جو ہے MBBS کی اسٹوڈنٹ ہیں, اور اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے MBBS میں داخلہ لے لیا ہے, تو یہ کیسے آپ ممکن ہوا کہ آپ نے میٹرک میں کتنی محنت کی, اور پرائمری میں, اور کیسے پھر جو ہے آپ نے FSC کا ایگزام کیسے پاس کیا؟ اس پہ تھوڑی سی آپ میرے ناظرین کو تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائیں گی. جی میں نے 9th میٹرک اور فرسٹ ایئر انٹر 4 سالوں کو بہت امپورٹنٹ لیا, اور ان کو بہت فوکس کر کے پڑھا, کیونکہ یہی سال بہت اہم ہوتے ہیں میڈیکل یونیورسٹی میں جانے کے لیے. جی کانجی مل جی آپ جی تو ویری گڈ سوانا, آپ نے کہا کہ یہی جو 9th اور 10th یا فرسٹ ایئر کے جو دن ہوتے ہیں محنت کے لیے ہوتے ہیں, اور دوسرے ناظرین بھی جو ہیں یہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں, اور آپ کے کانجی رام جی بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی کانجی رام جی تھوڑا سا آپ قریب ہو جائیں, کیمرے کے تھوڑا سا قریب آ جائیں. میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ جی کانجی رام جی آپ مجھے سن رہے ہیں؟ تھوڑا سا ناظرین نیٹ ورک کا میرے خیال میں تھوڑا سا پرابلم ہے, اس وجہ سے جو ہے ہم تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے. جی میرے پاس بھی نیٹ, جی ناظرین ایسی کوئی بات نہیں ہے, تھوڑی دیر میں ہم جو ہے کانجی رام سے ہم جی سوانا, تو آپ جو آج کل کا لاک ڈاؤن ہے, اور اس میں جو ہے پورے تعلیمی ادارے پوری دنیا کے بند ہیں, اور اسٹوڈنٹس جتنے ہیں ان کی تعلیم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے, تو آپ اس کمی کو کیسے پورا کر رہے ہیں؟ جی ابھی کرونا کی وجہ سے حالات بہت خراب ہے, اور پوری دنیا میں ایجوکیشن سسٹم بہت ڈاؤن جا رہا ہے. اسی وجہ سے ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک نیو سافٹ ویئر آن لائن ایجوکیشن کا آغاز کیا ہے, جس کی وجہ سے کوئی بھی اسکول, یونیورسٹیز, کالج سب اپنی ایجوکیشن کو فلفل کر رہے ہیں.
اور اپنے بنا کسی پرابلم کے اپنی ایجوکیشن کو پورا کریں. جی تو زبردست. گورنمنٹ آف پاکستان نے جیسے آپ نے کہا کہ ایک سسٹم متعارف کرایا ہے آن لائن تعلیم کا، اور سب لوگ اس سے، یہ میرے خیال میں پورے پاکستان میں ہے یا صرف سندھ لیول پہ جتنی یونیورسٹی ہیں ان کے لیے آن لائن سسٹم ہے؟ جی یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. جی تو اچھا تو سونا، میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا کہ آپ نے جو یہ میڈیکل کی فیلڈ کو جوائن کیا ہے، ڈاکٹر بننے کا جو یہ آپ نے خواب دیکھا ہے، یہ کیا آپ کا اپنا خواب ہے یا آپ کے ماں باپ نے آپ کو اس طرف جو کہا کہ آپ بس MBBS ہی کریں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ جی پہلے یہ خواب میرے ماں باپ نے دیکھا تھا، تو اس کے بعد جب میں بڑی ہوتی رہی تو مجھے اس فیلڈ کی امپورٹنس پتہ چلتی رہی، اور اس کے بعد میں نے بھی اس فیلڈ کو چوز کرنے کے لیے فیصلہ کیا. تو ڈاکٹر بن کر آپ کیا کریں گی؟ پیسہ کمائیں گی یا عوام کی خدمت کریں گی؟ جی میں سرو کروں گی ہیومنٹی کو. ہاں، یعنی کہ آپ میرے خیال میں ہماری جو میگواڑ کمیونٹی ہے اس میں چند لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جو پسماندہ قومیں ہیں، چولستان میں ہیں، تھر میں ہیں، یا دوسرے باقی ایریاز میں جو پسماندہ قومیں ہیں، بھیل، میگواڑ، کولی، کچھی، ایسے لوگوں میں چند بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے جو ہے نا MBBS کے لیے ایگزام پاس کیا ہے، اور آپ ہمارے لیے پراؤڈ ہو. تو آپ نے ڈگری لے کر آپ جب ڈاکٹر بن جائیں گی تو اپنی اس غریب قوم کو، اس پسماندہ لوگوں کو نہیں بھولنا ہے. اور تو سوانا، میں جیسے ابھی تو ہمارے مہمان جو ہیں وہ ان کے پاس میرے خیال میں نیٹ ورک کا ہی ایشو چل رہا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں ہیں. تو آپ صرف گھر میں پڑھائی کرتی ہیں یا گھر کے کام کاج میں بھی اپنے جو ممی ہیں یا گھر میں جو کام کرنے والے ہیں ان کا ہاتھ بھی بٹاتی ہیں؟ جی میں دونوں کام اپنے ٹائم پہ کرتی ہوں. اپنی پڑھائی کو مین رکھتی ہوں، فوکس اس پہ کرتی ہوں، اور گھر کے کام بھی جب امی کی مدد یہ بھی کرتی ہوں. آپ کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ کچن میں کیا ڈیوٹی ہوتی ہے؟ صرف روٹیاں پکاتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، یا میری طرح صرف کھاتی ہیں؟ جی میں کچن کا کام نہیں کرتی ہوں، بس باہر والا کام کرتی ہوں، صفائی وغیرہ. تو کانجی رام جی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تو کانجی رام جی، میرے خیال میں آپ کے پاس جو نیٹ ورک کی پرابلم تھی، اور آپ نے ہمیں ابھی بھی میرے خیال میں آواز جو ہے، مجھے سن رہے ہیں کانجی رام جی؟ جی ہاں بالکل سن رہے ہیں آپ کو. اچھا، تو سن رہے ہیں تو اچھی بات ہے، شکر ہے نیٹ ورک ٹھیک ہو گیا ہے. تو کانجی رام جی، آپ کے والدین کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کس طرح جو ہے آپ کی تعلیم حاصل وہاں کرنے پر میں؟ وہ ہمارے والدین تھے، وہ بیچارے، وہ میں نے آپ سے عرض کیا تو میرا پتا جی تھا، وہ میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا، وہ انتقال کر گیا. اور میرا بھائی تھا ڈوڈا رام، وہی بیچارہ لکڑی کا کام کرتا تھا، اسی پہ ہم لوگ کو گزارا کرتے تھے. تو میں پڑھنے میں میرے خیال میں کافی بہتر تھا. تو مجھے وہاں کیا نام ہے، ہائی اسکول میں بھی گورنمنٹ کی اسکالرشپ ملی تھی، اور جب میں انٹر میں گیا شاہ لطیف کالج میں تو وہاں بھی مجھے گورنمنٹ اسکالرشپ ملتی تھی. اور یہی کیس جب میں انجینئرنگ پاس کی 71 میں، وہ اسکالرشپ جاری تھی. تو ہم لوگوں کو اس کے ساتھ سیٹھ خوشی رام کی اسکالرشپ تھی، وہ ہمارے لوگوں کو بھی ٹھیک ٹھاک ملتی رہتی تھی. اور ابھی وہ اسکالرشپ بھی جاری ہے، جس کا میں لائف ممبر بھی ہوں. اور اس کا اب جو بھتیجا ہے سیٹھ ہندراج، وہ اس کو چلاتا ہے، اور ہم اپنے غریب جاتی کے جو لوگ ہیں ان کو مدد کرتا رہتا ہے. اور اسی اتساہ سے ہمارے کافی لوگ پڑھ گئے، اور اسپیشلی تھر پارکر جو ریموٹ علاقہ ہے، اور اس وقت کوئی روڈ یا راستہ یا پانی پینے کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو پھر بھی بیچارے لوگوں کو یہی اتساہ تھی کہ بھئی ہمیں یہ سیٹ دیتا ہے اور ہمارا اس میں گزارا چل جائے گا. تو جو ٹیچروں کا میں نے پہلے آپ کو نام بتایا جو اپنی جاتی کے تھے، جیسے ماسٹر سوائی مل تھا اور رتی ڈال تھے، دونوں ننگر پارکر تھے. اور دوسرے میشوری استاد تھے ہمارے، پونم چند تھا، چلانند تھا، اور ایک راجپوت بھی ہمارا استاد تھا میگھراج. تو ان لوگوں نے ہم لوگوں کو بڑی ہمت افزائی کی. اس کے ساتھ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ ہمارا جو ہیڈ ماسٹر صاحب نے، وہ ہماری اپنی جاتی پہ بہت کائنڈ تھا.
اور اس نے ایک ہاسٹل بھی ہم لوگوں کو علیحدہ دے دیا، اور وہ ابھی وہاں ہے، لیکن ابھی اس کی حالت تھوڑی سی بہتر نہیں ہے کہ وہ کافی وقت سے ایسے ہی پڑا ہے، اس کی کوئی مرمت وغیرہ نہیں ہوئی ہے۔ تو دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت کے دوسرے مسلم بھی تھے، تو بیچاروں انہوں نے بھی اپنی جگہ ایفرٹس اچھی کی۔ ایک ہمارا دوست بھی تھا اور ہم سے کچھ سینئر بھی تھا، جام ساکی، اس کا فادر تھا سچن جنجی۔ وہ سمپلی ٹیچر تھا، لیکن اس نے جنجی میں ہائی اسکول کھولی، اور وہ جا کے گاؤں سے لسی مانگ کے لے آتا تھا۔ اس کی بیوی اور اس کی بہو تھی، جو جام ساکی کی بیوی تھی، وہ کھانا پکا کے ہمارے جاتی والے لوگوں کو کھلاتی تھی۔ تو اسی طریقے سے کافی لوگ وہاں سے بھی فائدے مند ہوئے اور کافی نکل گئے، اور وہ اچھی اچھی جگہوں پہ ہیں۔ تو تو میرا عرض ہے جہانگیر کہ رام جی، تو آپ نے کہا کہ آپ کے والد صاحب جو ہے آپ کی کم عمری میں ہی انتقال کر گئے تھے، اور یقیناً آپ کی جو زندگی ہے بہت مشکل حالات سے گزری ہوگی تعلیم کے دوران، تو اس پہ آپ نے کیسے اس کو ہینڈل کیا، آپ کی مالی سپورٹ؟ کیونکہ انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے صاف ظاہر ہے جو پیسوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور سرپرستی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کیا؟ سر، میں نے آپ سے عرض کیا کہ دیکھو کہ وہ میں آپ سے یہ کر رہا ہوں، 8ویں کلاس سے لے کر جب تک میں نے انجینئرنگ 71 میں پاس کی، تو میری مارکیں بہت اچھی تھی، اسی پہ گورنمنٹ کی اسکالرشپ ملتی تھی، اور میں کوشش کرتا تھا اسی میں گزارا کروں۔ اور یہاں تک کہ شروع سے بھی ہم یہی کرتے تھے کہ جو بچے پڑھتے تھے ہمارے ساتھ، یا جو کالج میں یا اسکول میں، وہ جو ایک کلاس میں پڑھ کے دوسرے میں آتے تھے، ان کی کتاب وغیرہ ہم اکٹھے کر لیتے تھے، اور اکٹھے کرنے کے بعد دوسرا جب اگلی کلاس میں بچہ آتا تھا، وہی کتاب ہم لوگ ان کو بھی دیتے تھے۔ اس طرح سے بھی ہم نے تعلیم میں اپنے قوم، اپنی جاتی کے آدمیوں سے کافی محنت کی، تو وہ کافی بیچارے آگے نکل آئے، اور ان کو ہمت افزائی ہوتی رہتی تھی۔ اور اس میں آپ سے پہلی بار کیا، سیٹھ خوشرام ٹرسٹ کی اسکالرشپ تھی، جس کا آج بھی میں لائف ممبر ہوں، اور وہ اسکالرشپ سے ہمارے جاتی کے لوگوں کو اچھا فائدہ پہنچا، اور اچھی اچھی جگہوں پہ ہے۔ اس میں اسپیشلی آپ کو عرض کروں کہ جیسے ڈاکٹر بیک چند ہے، یہ جرمنی میں بہت بہترین پروفیسر ہے، اور دوسرا ہم 3 کلاس میں تھے، دوسرا تھا ڈاکٹر آمبو، وہ SIUT میں بہت بہترین اسپیشلسٹ ہے۔ تو اسی طرح سے کوشش کی، اور کچھ گورنمنٹ کی اسکالرشپ ملتی تھی، اپنی جاتی کے جو بھی لڑکے پڑھتے تھے وہ پڑھنے میں ٹھیک ٹھاک اور قابل تھے، کوئی بھی ایک دوسرے سے کم نہیں تھا۔ تو میں نے آپ جیسے ٹیچروں کے نام بتایا اپنے جاتی والے کے، اس میں اسپیشلی موٹو مل، وہ سمپلی پرائمری ٹیچر تھا، اس نے اتنی محنت کی، اس کے بچے سارے پڑھ کے نکلے۔ اب ان میں ایک ان کا ٹھیک ہے، باقی کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، ایک ان کا بچہ تھا، بچہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ میرے سے بھی 1-2 سال بڑا ہے، وہ ڈاکٹر جیمل، وہ وائس چانسلر یہ اینیمل ہاسپٹل کا یونیورسٹی کا تھا، وہ ابھی اس سے ریٹائر ہوا ہے۔ تو پڑھنے میں پھر ایک دوسرے کو دیکھا بھالی بھی کرتے تھے، اور ہم لوگ ایک دوسرے سے بھی یہ خیال رکھتے تھے تو بھائی اپنا آئیڈیا آپس میں شیئر کیسے کریں۔ تو اس سے میرے خیال میں کافی بینیفٹس پہنچا۔ اور ہمارے یہاں سندھ پبلک سروس کمیشن میں ایک پریم تھا چیلار کا، اس نے بیچارے نے بھی کافی لوگوں کو ہمت افزائی کی، اور یہاں تک کہ اس بیچارے کی جو تنخواہ ملتی تو بچوں کو پڑھنے پڑھانے میں گزارا کرتا تھا، اور میرے بھی کافی زور ڈالتا تھا کہ بھائی دیکھو تو انجینئرنگ سائٹ پہ ہے، تو ہماری مدد کر۔ تو فائنینشلی جتنی پہنچتی تھی، میں نے آپ سے عرض کیا، اتنی ہم ان کی مدد کرتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم نے میڈیکل میں بھی جو لڑکے پڑھتے تھے ان کو بھی میں اپنے ذاتی اسکالرشپ یا خرچہ جو دیتا تھا، اور ان کو نوکری لگانے میں بھی بہت میں نے کوشش کی۔ اور میں آج بھی چیلنج سکھاتا ہوں، جتنی نوکری میں نے لگوائی اتنا کسی بھی ابھی MPA MNA بھی بنے ہیں، لیکن اتنی لگا نہیں سکے، اس لیے کہ ان کی دوسرے لوگوں سے اتنی کوآرڈینیشن نہیں تھی۔ سائیں عبداللہ شاہ سندھ کا چیف منسٹر تھا، اس کو میں نے گزارش کی، میں نے یار میرا بھانجا ہے وہ ڈاکٹری پاس کیا، نوکری ملی، ان کے کوئی بات نہیں، اس نے آن دی سیکنڈ ڈے ان بیچارے کو آرڈر کیا، اور ابھی تک وہ نوکری ہو کے ابھی ریٹائر ہوا۔ تو کہنے کا عرض یہ ہے کہ دوسرے بھی لوگ جو تھے پولیٹیکل، اس وقت پیپلز پارٹی تھی، اور دوسرے MQM والے تھے، ان سے بھی میری ریلیشن شپ بہت اچھی تھی۔ تو جو بھی نوکری ہوتی تھی تو میں ان کو کہتا تھا، بیچارہ نہ نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ میں TNT میں بھی 4-5 آدمی اپنی جاتی کے میں نے لگائے، اور ابھی انجینئر ہو کے 18 گریڈ میں کو 19 گریڈ میں ہو کے ریٹائر ہوئے۔ اس کے علاوہ سوئی گیس ہے، واپڈا ہے، ٹیچر ہے، اس کے علاوہ کیا نام ہے یہ جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو میں وہاں اسلام آباد میں ڈیوٹی کرتا تھا، تو وہاں ارباب امیر حسن اور علی بخش ٹالپور وہاں آتے تھے، تو وہاں سید افتخار احمد فیڈرل منسٹر تھا ایگریکلچر کا، تو ان سے پی کے شاہنی
अपने प्रेम कुमार शानी और शॉर्ट में PK शानी का उनका वहाँ रहता था बेनोई, उसका नाम था मोहन आडवाणी। उससे मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और उनकी दुआ सलाह भी इन लोगों से अच्छी थी। तो MCO ये जो थे बैंकों में, एग्रीकल्चर बैंक्स में, उसमें बेनता अपने जाति के लोगों को मैंने उसमें नौकरी में लगवाया। और टीचर्स की जो कोटा थी इन लोगों से मैं ले लेके इन लोगों को लगाता था। यहाँ तक कि मेरी जब सांगड़ में पोस्टिंग हुई एज इंजीनियर, तो उस वक्त सांगड़ टेलीफोन वालों की डिवीजन अलग होती थी, रेवेन्यू वालों की डिवीजन अलग थी। तो सांगड़ डिवीजन के अंदर सांगड़, विकास, उमरकोट, थरपारकर होता था। तो वहाँ मैंने अपने बाद जाति वाले के आदमियों को लाइन मैन, ऑपरेटर इतने लगाए कि एक झुड्डो का एक आदमी था, अखबारी नुमाइंदा, उसने तो मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या खबरें लिखी, लेकिन मेरे महकमे वालों ने कहा ये जो कुछ करता है वो बेहतर करता है। और मैंने एक जो और भी है कि जहाँ जिस जगह से मैं पैदा हुआ वहाँ अभी तक भी लाइट नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ भी टेलीफोन लगाया, वो शेरमंद शाहनी के काने पे कृष्ण की वेरी में। तो खींसर में जब एक्सचेंज लगाई तो वहाँ जब टेलीफोन लगा तो ये अरबाब गुलाम रहीम और दूसरा पीर नूर अहमद शाह, ये उनके मुर्शिद थे, इनकी शाहनी साहब ने दावत की, तो उनमें मैं भी शामिल था। तो पीर साहब ने अपने गांव में बात की, तो उन्होंने कहा जी शेरमंद शाहनी तो बॉर्डर पे रहता था, वहाँ तो कोई चीज़ नहीं है। कि तो वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन कान जी ने यहाँ भी टेलीफोन एक्सचेंज लगा दिया। तो मैंने अपना फर्ज पूरा किया। जितनी हमारी रिमोट एरिया है, नंगर पार्कर है, डीपलो है, मिट्टी है, छाछरो है, इनके आउटस्कर्ट्स के जितने गाँव थे उनमें से हमने एक्सचेंज टेलीफोन एक्सचेंज लगाए। लेकिन वो टेलीफोन एक्सचेंज के भी हमारे डिफरेंट टाइप की टाइप्स होते हैं। वो मैग्नेटो जहाँ लाइन नहीं है, CB है, कोई ऑटो एक्सचेंज है। कोई जगह मैंने नहीं छोड़ी जहाँ मैंने टेलीफोन नहीं लगाने की पूरी पूरी हुई है। सिर्फ यहाँ थरपारकर नहीं, लेकिन पूरी जी सिंध में भी पूरी कोशिश की मैंने। जी कांजीराम जी, आप तो टेलीफोन डिपार्टमेंट में थे, आपने वहां पे थर पे टेलीफोन भी लगवा दिया, लेकिन हम तो न्यूज में पढ़ते हैं कि आजकल जो मौजूदा हालात हैं थर के, वहां पे पानी के वसाइल नहीं हैं, गुर्बत बहुत है, तालीम के जो मसाइल हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। तो इस पे भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या हालात हैं सर, थर के। पानी की सर जो हालात आप देखते हैं करते हैं, मेरे नज़र में इससे भी वर्स्ट है। वहाँ कोई भी एक्चुअली चक्कर क्या है कि थर के जो MPA MNA हैं वो बाहर से आते हैं, वो वहाँ का लोकल वहाँ की कम है। यहाँ तक कि हम उस जमाने में और अभी भी हम जब पानी नहीं मिलता था, एक गिलास पानी कोई हम दे देता था, वो हम बहुत गनीमत समझते थे। वहाँ एक दरख्त था जिसको हम हमारी वहाँ लोकली फूक कहते थे, उसके पत्ते हम चूस चूस के 1-2-4 घंटे उसे गुजारा करते थे। कोई पानी का अरेंजमेंट नहीं है। ये इन्होंने RO प्लांट लगाए, ये इंतहाई नाकारा है और कहीं भी नहीं चल रहे हैं। और दूसरा ये कि इन्होंने ये ऐसी चीज लगाई है जिसपे रिकरिंग एक्सपेंडिचर आता है और वो वहाँ के बंदों के लिए सूटेबल नहीं है। वाटर ये इरिगेशन का ये कैनाल भाई दूसरे जब लगा सकते हैं तो हमारे बंदे भी लगा सकते हैं। कैनाल लगा दें, ठीक है, पानी की कोई शॉर्टेज है, नो प्रॉब्लम। जब बारिश पड़ती है या पानी ज्यादा होता है या फ्लड आता है तो वहाँ इस टाइप की कोई टैंक या रिजर्वायर बनाए जिसमें पानी इकट्ठा किया जा सकता है। और सेम केस आपके यहाँ क्या नाम है नंगर पार्कर, वो बहुत ही बेहतरीन जमीन है, जो मैं ये कहता हूँ एग्रीकल्चर जमीन जो सिंध के अंदर है इससे भी अच्छी है। वहाँ अगर पानी के डैम बनाए और पानी की वहाँ से सप्लाई करें लोगों को, तो वो काफी एरिया जो आबाद हो सकता है। और जो थर के आदमी जब कहत पड़ती है या उस जमाने में वो बेचारे वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ एक गराज एरिया की तरफ आते, वो भी कम हो जाएगा। और तीसरी अहम पॉइंट जो हम लोगों ये जाति वालों के लिए सबसे मुश्किल काम यूं है कि यहाँ मेजॉरिटी उसमें थोड़ा सा मेघवाड़ों ने अपना उसका बेनिफिट्स लेके कहीं की प्लाट को जबरदस्ती कुछ कुछ लेके अपना शेल्टर बनाया है। बाकी कौमें हैं उन बेचारों के पास कोई रहने की जगह नहीं है, शेल्टर्स की जगह नहीं है। जैसे कोली है, भील है और भी बहुत ये इस टाइप की 36 कास्ट है। तो गवर्नमेंट से हमारी ये भी इल्तिजा है कि अगर उनको कॉलोनियों के कम से कम प्लाट दे दे तो कम से कम वो लोग शेल्टर हो जाए। और वो शेल्टर हो जाएंगे तो उनके बच्चे पढ़ेंगे और बच्चे पढ़ेंगे तो वो हमारे ग्राउंड्स के लिए और हमारे सूबा की इकोनॉमिक्स में ज्यादा एडिशन होगी। अभी देखो थरकोल बनाया है, ठीक है थरकोल है, लेकिन वहाँ हमारे लोगों जिनको लगाया है वो सिर्फ ड्राइवर ही है। ये तो हमारी गवर्नमेंट को पहले सोचना चाहिए कि वहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाते, लोगों को ट्रेनिंग देते, उनकी नॉलेज का नो हाउ उनको आता तो फिर उनको वहाँ एडजस्ट करते, तो उससे काफी लोगों को बेहतरी होती। और थरकोल जो भी ये है, इसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे वो इतने डेंजरस है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। तो वहाँ के लोगों बेचारों को मेरे ख्याल में कोई उसको बेनिफिट्स नहीं पहुंचा है। थर में कहीं लाइट भी नहीं है,
جب تھر میں لائٹ پیدا ہو رہی ہے جس کو کہتے ہیں بلیک گولڈ کہتے ہیں، وہ بلیک گولڈ کا ہمارے آدمیوں کو بیچارے کو کسی نہ مسلمانوں کو فائدہ ہے نہ کسی اور کو فائدہ ہے. وہ تو لائٹ جا کے نیشنل گریڈ میں انٹر ہو جاتی ہے، اس کے بعد جی چاہے وہاں وہ تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن تھر کے لیے ان لوگوں کے لیے کوئی اس کا بینیفٹس نہیں ہے. اب اتنی بڑی ڈیزرٹ ایریا میں ابھی بھی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. اب وہ اتنا غریب آدمی ابھی بھی بیچاروں کو گزارا جو بہت مشکل سے ہوتا ہے، تو وہ یونیورسٹی پڑھنے آئیں تو حیدرآباد جائیں یا کراچی جائیں یا کسی اور جگہ جائیں. تو گورنمنٹ کو اس پہ دھیان، کیونکہ جتنی ایریا زیادہ ڈیولپ ہوگی گورنمنٹ کی اتنی اکانومی زیادہ بہتر ہوگی. کہ ان پڑھے لوگوں کا ان پہ وزن ابھی قحط پڑی ہے، اب دیکھو کوئی یہ 12,000 دے رہے ہیں، کوئی آٹا تقسیم کر رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں اس سے یہ چیز اچھی نہیں ہے. یہ اس ٹائپ کی خیرات جو ہے ہمارے لوگوں کو بیسیکلی بیگر بنا رہی ہے. بیگر نہیں بنانا چاہیے ان کو. وہ جو غریب آدمی ہیں ان کو وہاں کا کام دیں، تلا ٹینک بنانے کا دیں، چھوٹی چھوٹی سڑکیں دیں، کچھ اور کام کریں جو آگے چل کے ان کو بینیفیشل سارے آدمی کو ہو جائے. اور اس چیزوں سے بھی ملک ڈیولپ کرے گا اور ان کا بینیفٹس اوور آل ملک کو پہنچے گا. تو میری گزارش ہے کہ ان کا بڑا دھیان رکھنا چاہیے، اسپیشلی تھر کول کے لیے کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہو اور ہمارے لڑکوں کو ٹریننگ دے. جب ہمارے لڑکے دنیا کے اندر ایسی جگہ نہیں ہے جو سب سے بیکورڈ اور جو جاتی اپنی ہے، وہاں کے لوگ دنیا کے ہر کونے کونے میں کام کر رہے ہیں. آپ کی دبئی دیکھیں، آپ کی یو ایس اے دیکھیں، کینیڈا دیکھیں یا برٹش دیکھیں یا کوئی ہر جگہ کام کر رہے ہیں. تو یہاں کیوں نہیں کریں گے؟ تو یہاں کے آدمیوں کو یا کیونکہ اس میں آپ سے پہلے بھی نے گزارش کی جو یہاں کے ایم پی ایم این ہے وہ سارے امپورٹڈ ہے. وہاں ڈیزرٹ سے واسطہ شاید ایک ادھ کو ہے، باقی سارے باہر سے آتے ہیں. ان کی دلچسپی سے ووٹوں پہ ہے، ووٹوں کے بعد ان آدمیوں کی بھلائی کے لیے کوئی دھیان نہیں جاتا. وہ اپنا کام کر کے جا کے وہاں دھندا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی دوسرا ہی تو میں آپ سے چلو جی کانجی رام جی، ہم دعا کریں گے بھگوان اللہ تعالیٰ جو ہے تھر کی جو مشکلات ہیں اس کو دور کریں، اور جو ہماری انتظامیہ ہے ان سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ وہاں پہ بسنے والے لوگوں کے لیے خاص کر پانی کا اور جو تعلیمی سہولیات کا فقدان ہے اس کو جو ہے حل کیا جائے. تو میں آپ کی طرف ایک اور سوال لے کر آتا ہوں کانجی رام جی، کہ ہمارے معاشرے میں خاص کر اقلیتوں میں، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام آواز اقلیت ہے، اس میں ہم جو زیادہ سوال اگر ہم اقلیت سے ریلیٹڈ کریں گے تو بہتر رہے گا، کہ ہمارے جو اقلیتی بھائی ہیں ان کی بچیوں کی جو تعلیم ہے اس پہ کوئی خاص توجہ. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ تھر میں بالکل تعلیم اسکول اور ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں کے تو بچے بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو بچیاں بیچاری کہاں پڑھ پائیں گی. اور جو شہروں میں جہاں پہ سہولیات ہیں ہمارے ہاں اقلیتی بھائیوں کو، تو وہ اپنی بچیوں کی تعلیم کی طرف تھوڑی کم توجہ دیتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے میرے ناظرین کو، اور ہمیں بھی سر اس پہ یہ کچھ؟ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ تھر میں بھی تعلیم کا فقدان کافی اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ بیچارے مشکلات میں یہ یوں کر کے وہ کر کے لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کو کافی پڑھاتے ہیں. اور تھر میں یہاں تک کہ اسپیشلی اپنی جاتی کے آدمی جو لڑکیاں ہیں وہ ڈاکٹرز بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں. کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جس میں وہ نہیں ہے، اور ان کی تعداد گنتی سے باہر ہے. وہ صرف انہوں نے اپنی محنت کر کے، کوئی جا کے وہاں نگر پارکر میں آیا ہے تو بیچارہ آ کے مٹھی پڑتی ہیں، کوئی اس جگہ سے کہیں اور جا کے پڑتی ہیں. بہرحال مشکل زمانے کو منہ ان کے پاس دوسرا الٹرنیٹو نہیں ہے. اگر وہ اپنے تھوڑے بچیوں کو تعلیم نہیں دیں تو ان کے پاس روزگار کا دوسرا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. اسی لیے وہ اپنے بچوں کو جو تعلیم پہ دھیان دیتی ہیں اس سے زیادہ بڑے بچیاں ہیں ان پہ بھی دے رہے. تو ماشاءاللہ اسپیشلی مینگواڑ کمیونٹی میں تھر پارکر، جس کو نیا تھر پارکر یا پرانا تھر پارکر آپ کہیں، جس میں مرت پاس یہ سانگڑ یا عمرکوٹ یہ جو ڈسٹرکٹ پرانے آتے ہیں مٹھی، اس میں اپنی کمیونٹی کے ڈاکٹر تو گنتی سے باہر ہیں. تو سیم کیس ڈاکٹریاں نہیں، لڑکیاں جو ہے وہ بھی کم نہیں. ابھی آپ نے ضرور اس کا انٹرویو لیا سوانا کا، اب دیکھو یہ 18 سال کا مشکل سی آئی ہے. تو پھر بھی ان کے گھر والے اور ہم ان بیچارے کا ایک چھوٹا سا لائن سپرڈنٹ ہے، وہ بڑی پوسٹ نہیں ہے. تو پھر بھی وہ کوشش کرا تو میں کسی نہ کسی طریقے میرے بچی کو پڑھا دو. اسی طرح سے ہم لوگ آپس میں بیٹھ جاؤ کے ایکسچینج آف ویوز کرتے ہیں، ان کو ہیلپ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں. کہاں جہاں ہو سکتے ہیں تو ان کو فائنینشیل تھوڑی بہت ایڈ بھی کر دیتے، بھائی تم اس کو پڑھاؤ سب کچھ ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے تعلیم واقع ہے تو کافی مشکلات، تعلیم، پانی، روڈ، بجلی، یہ تو وہاں دور دور نہیں. کسی بڑے ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، جو آتا ہے وہ آتا ہے مٹھی آ کے دکھاتے ہیں، بھائی مٹھی ایسی جگہ ہے جو آپ اس کو کمپیئر کراچی کے، بھائی کراچی سے آپ کمپیئر مٹھی کو کر سکتے ہیں،
لیکن ساری تھر مٹی میں تو نہیں بستی ہے. وہ تو ریموٹ پلیس میں آپ جائیں تو فوٹو سیشن کے لیے مٹی میں صرف آتے ہیں اور مٹی سے فوٹو کو کھینچ کے واپس چلے جاتے ہیں. جی مٹی بودے بنے سر بڑی مٹی کوئی تھر پار کر نہیں ہے. تھر پاکر بہت دور دراز علاقہ ہے, اس میں چھاچرو ہے, ڈالی ہے, نگر پارکر ہے, اسلام کوٹ ہے, ڈیپلو ہے, اور بھی چھوٹے چھوٹے یونین کاؤنسل ہے. تو وہاں تو اس ٹائپ نہیں کو ہمارا نمائندہ جاتا ہے, نہ ہی کوئی اس کے لیے سپورٹ ہے. اس میں آپ عرض کروں کچھ تو ہمارے تھر والوں کا اپنا بھی قصور ہے. وہ ان کے کہنے پہ ان کے چکروں میں آ کے ایسے نمائندے کو ووٹ دیتے جو وہاں کا نہیں ہوتا ہے. تو کیوں ان کو ووٹ دیتے؟ ان کو ووٹ دو جو وہاں کا رہائشی ہو, تو ضرور وہیں رہے گا, وہاں کے لوگوں کو 2-4 کو نوکری لگائے گا یا روزگار فراہم کرے گا, یا روڈ کی تکلیف ہوگی تو روڈ بھی بنائے گا. تو میرا عرض ہے کہ اس ٹائپ کے کچھ لوگ ہمارے تھر والوں کے وہ تھوڑا سا کیوں نہیں مناٹی کا ہو یا مسلم کو, دونوں کا برابر کا قصور ہے. ابھی میرے خیال پچھلے دن میں نے اسپیچ سن رہا تھا, تو اس میں ہمارا ایم پی ہے تھرپاکر کا رزاق راؤں, اس نے بہت اچھی تقریر کی بیچارے نے. تو کی تو صحیح, لیکن اس کی سپورٹ میں کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے تو وہ چیزیں وہاں امپلیمنٹ نہیں ہوں گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس نے اپنے پرابلم تھر والوں کے ہائی لائٹ کیے. تو تھر میں آر او پلانٹ سے گزارا نہیں چلے گا. وہاں یونیورسٹی کھولے, ٹیکنیکل کالج کھولے جو تھر کول میں وہاں ایڈجسٹ ہو سکے, اور پانی کے لیے میٹھا کینال لگائیں. تو پانی جب فلڈ آئے یا پانی ایکسیس میں ہو تو اس وقت وہ اکٹھا کر کے ان کے لوگوں کو دے سکتے ہیں. تو یہ باتیں جو ہے ان کی یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کا بھی تھوڑا بہت دھیان دیا جائے. جی بالکل کانجی رام جی, آپ نے بہت اچھی طرح سے جو ہے بچیوں کی تعلیم کی طرف ناظرین کو, بالکل ہماری بچیوں یا بچے خاص کر کے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان میں ٹیلنٹ کا کوئی فقدان نہیں ہے, ان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. اور بس کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اسکول کی لائف میں آتے ہیں, میٹرک تک آتے ہیں, ان کے جو معاشی حالات ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے, اور وہ اپنی تعلیم کو ادھوری چھوڑ کر جو اپنی روزی روٹی کے چکروں میں چھوٹا موٹا کام کر کے وہ گزارا کر لیتے ہیں. تو کانجی رام جی, میں آپ سے ایک اور آپ کا ذاتی زندگی کا سوال ہے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں, اور آپ نے ان کی تعلیم پہ کیا توجہ دی, اس بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے. سر میری 6 بچیاں ہیں, اور ماشاءاللہ 6 کی 6 کو میں اکنامکس مطلب ماسٹرس ہیں, اور ساری کی ساری شادی شدہ ہیں. اور ایک ان میں بچی ہم نے محنت کری, میرے خیال اپنی جاتی کی پہلی ہوگی, جس کو میں نے امریکہ بھیجی, اور ان کا خاوند ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر ابھیمن نام ہے. اور یہ بیسیکلی نگر پارکر کے تبوسر کے تھے. ان کا جو فادر تھا عظیم داس, وہ اس نے بھی بیچارے نے کافی کوشش کی. تو ابھی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ہماری کمیونٹی میں یا سندھ کے لوگوں میں کوئی ٹیلنٹس کی کمی میں نے محسوس نہیں کی. تو اب میری جو نواسی ہے ان کا نام انیشا ہے, اس نے ہیوسٹن یونیورسٹی میں فرسٹ پوزیشن لی, جبکہ اس کی مدر ٹنگ نہیں تھی, وہ یہیں پیدا ہوئی تھی, یہاں سے ہم نے وہاں بھیجی. تو کہنے کا مقصد ہے اسی طرح سے باقی لوگ جو بھی ہیں ہماری کمیونٹی کے ہیں یا سندھ کے لوگ بھی ہیں یا رورل میں رہتے ہیں, ان بیچارے کو کوئی بینیفٹس نہیں ملتا ہے, ان کو فیسلٹی نہیں ہے, صرف باتیں کرتے ہیں لیکن اس پہ تعلیم پہ یا ان چیزوں پہ کو دھیان نہیں دیتے اور ان پر کا خیال نہیں کرتے. اس کا کارن یہ کہ یہاں کی جو سسٹمس ہے پولیٹیکل, وہ تھوڑا سا اس ٹائپ کا ہے جس میں غریب کو موقع ملنے کا اس جنم میں شاید چانسز بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ جو جہاں جو ایم پی اے ایم این اے بنتے ہیں وہ زیادہ تر وڈیرے ہوتے ہیں, جاگیردار ہوتے ہیں. وہ نہیں سوچتے وہ کیوں نہیں ہندو ہو تو کیوں نہیں مسلمان ہو, وہ نہیں سوچتا کہ غریب کا بچہ پڑھ کے آگے نکلے. یہ اگر ہمارے سندھ کے مسلمان ہو یا مناٹی کے ہیں, یہ پڑھ کے آگے نکلے, یہ ان کی اپنی ذاتی محنت ہے, اس میں کسی کا کوئی احسان لوگوں کا ان پہ کوئی نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت پاکستان میں 6% سیٹ ریزرو تھی شیڈول کاسٹ کے لیے, وہ ہمارے اپر کاسٹ والوں نے 98 میں اس کو بھی ختم کر دی. تو ابھی جو بھی ہمارے لوگ آگے سروس میں جاتے ہیں یا تعلیم کے لیے کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی محنت ہے, لیکن ان میں کسی کی کوئی احسان نہیں ہے. اب میں آپ سے گزارش دوسری کروں کہ ابھی کوئی مناٹی کمیشن بنی ہے, جس کا چیئرمین بنایا چیلا آرام, وہ کہاں کا تھانہ بلا خان کا, اس کا ذاتی اپنا ووٹ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا, شاید ہو ووٹ سندھ میں 20 لیکس کے قریب آگے پیچھے مناٹیز کے ہیں, جس میں 95 شیڈول کاسٹ کے ہیں, 5% اپر کاسٹ کے ہیں. لیکن سارے ایم پی اے ایم این اے پی ٹی آئی ہو یا
ان میں سارے کے سارے بیٹے وہ اپر کاسٹ کے, وہ صرف پیسہ انویسٹ کر کے ایم پی اے وغیرہ بنتے ہیں اور وہ کما کے پھر واپس چلے جاتے ہیں, بس ان کا کاروبار یہ. تو وہ تھر میں کیوں دھیان دیں اپنا؟ جی جی چلو ٹھیک ہے کانجی رام جی, میرا سوال تو کچھ اور تھا, ہم تو کسی اور طرف ہی نکل گئے. تو بس ہے آپ جیسے سوال سے سوال ہو گیا. اچھا, تو جیسے ہمارے ہم دور جدید میں ہر بندہ جو ہے جدیدیت کی دوڑ میں اپنی ثقافت سے جو ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے. ہماری یہ ثقافتی دوری ہمیں کس طرف لے جا رہی ہے؟ ہم اپنی جو لینگویج ہے, تھری ہے, مارواڑی ہے, یا جو مدر لینگویج ہے, اس کو بھولتے جا رہے ہیں, اور جدید سے جدید جو ہے لینگویجز اور جدید سے جدید جو ہے اپنے لباس, رہن سہن, اس کو ہم تبدیل کرتے جا رہے ہیں. اپنی ثقافت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اس پہ آپ تھوڑا سا وچار ڈالیں. نہیں, بہرحال ایسی بات نہیں ہے کہ میں دیکھو کہ آپ سے عرض کیا, یہاں بھی ہمارے لوگ جو ہے اپنی ثقافت کو اس کو مینٹین کرتے آ رہے ہیں. یہاں تک کہ جب میں نے آپ سے عرض کیا, میری بیٹی امریکہ میں رہتی ہے اور داماد بھی رہتا ہے اور نواسی اور ایک لڑکا بھی ہے وہ رہتے ہیں. ابھی آپ کو رنگ کر کے بات کریں گے تو آپ سے بالکل 100% مارواڑی میں بات کریں گے. یہ ان کے والدین کا گزار کا ہے کہ وہ ان کو کس تعلیم میں کس طرف لے جاتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے, اس میں بھی بیچارے کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ باقی جو ہمارے لوگ یا اپنی ذاتی کے رہتے ہیں وہ بھی کوشش کریں. ٹھیک ہے, کہیں کسی کچھ ماحول میں اگر دوسری کو لینگویج سیکھ لی تو یہ کوئی بری بات نہیں, سیکھنی چاہیے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے سرائکی بھی اچھی آتی ہے, پنجابی بھی اچھی آتی ہے, اردو بھی آتی ہے, کہ وہاں اسی میں انگلش تو ماشاءاللہ ضرور ہم اسی میں رہے تو وہ تو سیکھ لی. تو اس لیے باقی رہی ثقافت, ٹھیک ہے وہ پہلے والی شاید اتنی نہیں ہے, لیکن ابھی بھی ہماری شادی مرادی یا باقی جو کاروبار ہوتا ہے اس میں اسی کو ایز اٹ از مینٹین کرتے آ رہے ہیں. ابھی یہ نہیں دیکھیں, آپ نے جیسے آپ نے ثقافت آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ثقافت اپنے بچوں کی آپ نے پرورش کی ہے, لیکن ہمیں بھی بہت سے لوگ ملے ہیں جو ہوتے تو تھری یا مارواڑی یا سندھی ہوتے ہیں, اپنے بچوں کو جو ہے وہ اردو یا انگلش کی طرف لے جاتے ہیں. اردو بھی سکھانی چاہیے, لیکن جو بچہ ہے اس کو جو اپنی مدر لینگویج ہے اس میں اس کو پہ زیادہ فوکس دینا چاہیے. نہیں, یہ بات بالکل آپ نے صحیح ہے. ٹھیک ہے, کوئی لینگویج جتنی سیکھے, کیوں انگریزی ہم نے کیوں سیکھی, تو ماشاءاللہ دوسری لینگویج سیکھنا کوئی جرم نہیں, سیکھنا چاہیے, لیکن اپنی مدر ٹنگ ہے جیسے ہماری ڈھاٹکی ہے, تو یہاں آپ انشاءاللہ آپ کو موقع ملا تو یہاں گھومنے آئیں گے تو یہاں کا ہندو ہو مسلمان سب کی زبان ایک جیسی ہے. اور وہ ہمارے لوگ کہاں بھی ہیں, وہ میں نے آپ سے گزارش کی, امریکہ میں رہ کے بھی بچے پیدا بھی وہاں ہوئے, لیکن ان کو مارواڑی بہت اچھی آتی ہے, وہ میرے خیال میرے سے بھی اچھی آتی ہے. تو تو انسان جی 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 جاری رکھیں. تو مقصد ہے کہ اگر ان کے والدین ان کو تھوڑی ٹریننگ بہتر دیں گے تو آگے بہتر ہوتے جاتے جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن کوئی بھی زبان یا لینگویج سیکھنے میں جرم نہیں ہے, لیکن یہ اپنی زبان کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. جس کو تو مدر ٹنگ کا ہے, ہماری مدر ٹنگ تو ڈھاٹ کی ہے, وہ تو ہمیں مینٹین کرنی ہے ہر حالت بالکل میں. بالکل. تو ناظرین کرام, آپ جو ہیں کانجی رام جی, ان کے جو کمنٹس ہیں وہ بھی بہت آ رہے ہیں, سوالات بھی آ رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ہم اپنی ثقافت کو بچائے ہوئے ہیں. آپ پرانے دور کے, خاص میرے سے تو بڑی عمر کے ہیں, تو آپ کو کوئی تھری مارواڑی یا ایسا کوئی دوہا یا چھند آتا ہے جو آپ ہمارے ناظرین کو کوئی سنا دیں, ہم اپنی ثقافت نہیں, کو میں آپ سے عرض کیسے کروں کہ بچائے ہوئے دیکھو ہیں. کہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ جیسے ہم نے تعلیم حاصل کی, اس کے بعد انجینئرنگ کے, تو ہمارا تک کام ہی سارا دن یہ انجینئرنگ میں یا میتھمیٹکس میں یا اکنامکس میں گزرا. تو مارواڑی میں سمجھ جاتا ہوں, سن بھی لیتا ہوں اور بڑا شوق سنتا ہوں, لیکن مجھے گانے میں چیزوں کی یادداشت, کبیر کے 2-4 بیت تو مجھے یاد تھے لیکن وہ اب میرے ذہن سے نکل گئے. تو تو مجھے اپنی میرا سوال زبان بھی سے یہی تھا کہ جیسے آپ جیسے بزرگ جو ہیں وہ ہماری جو یہ پرانے, جیسے ہم پہلے اوتاقوں میں بیٹھتے تھے, ہمارے بزرگ کبیر کے چھند یا حمل کے بیت, لطیف کے بیت, ایسے پورے جو ہے پوری جو سبھا ہوتی تھی ان سے چلتی تھی. تو آپ اس بات پہ تو ایگری ہو گئے کہ ہم اپنی ثقافت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. شاہ لطیف جو یہاں کا بہت بہترین پوئٹ ہے, اور وہ ہمارے ایک سندھی میں شاعری ہے اس کی, آؤں جے ہت چلو تو مواس گور مجھے سومرا کج پوان پاس ڈج دے جی ول مجھے واس موائے جیا جے ونجے مڑملی. تو اس طرح کے بہرحال ہم لوگوں, میرا اسپیشلی جو تھا نا وہ زیادہ انکلائنڈ انجینئرنگ سائڈ سے تھا, اور دوسرا اکنامکس سے تھا. ملک دوسرے ترقی کر گئے, کیونکہ آپ بہرحال یہ ہے تو اپنی جاتی سے ہٹ کے کہ ہمارا سندھ دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے, اور سندھ کے ساتھ پاکستان بھی ہے.
تو یہ اسی امیر ترین ہونے کے ناطے سے بھی ہماری یہاں عوام کی یا باقیوں کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکنامکس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے یہاں ان ایون ہے. یہاں کوئی مینجمنٹ نہیں ہے, کوئی سسٹمز نہیں ہے. جب دنیا میں صرف سسٹم ہی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کبھی ملک ترقی کر بھی نہیں سکتا. لائٹ جائے تھی بچنگ کر سکے. تو جی سہانا بھی ہمارا انتظار کر رہی ہیں, ان کو بھی ہم آن لائن لیں گے. کریں بات سہانا یہ بند کریں. ایک منٹ ویٹ سہانا آپ جو ہیں. تو جی سہانا آپ کہاں چلی گئی تھی؟ آپ کے نانا سے ہم نے کتنی باتیں کی. یہ میرا کنیکشن میں تھوڑا پرابلم آ گیا تھا, وہ ٹھیک کر رہی تھی. تو چلو جی آپ کے نانا کی ہم نے باتیں سنی. اور اچھا سہانا میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ جو ہماری بچیاں ہیں, آپ کے نانا سے بھی میں نے سوال کیا ہے, خاص کر کے ہماری جو اقلیتی آپ ورڈ سمجھتی ہوں گی, جو پاکستان کی ہندو ہیں, عیسائی ہیں, یا جو اقلیتی قومیں ہیں, ان میں جو بچیوں کی تعلیم کا رجحان کم ہے. آپ کے ہاں ہوگا لیکن باقی جو ایریاز ہیں اس میں بہت کم ہے. کیا آپ کے علاقے میں بھی تعلیم لڑکیاں کم اسکول جاتی ہیں یا وہاں پہ بھی تعداد زیادہ ہے؟ جی جس میں ایریا میں ہم رہتے تھے اس میں تقریباً سب لڑکیاں ایڈوکیشن حاصل کرتی تھی اور اپنی فیلڈ میں اپنی الگ الگ فیلڈ چوز کرتی تھی اور اپنا ایم کو پاسبل کرتی تھی. تو جو آپ کے بچپن کی جو کلاس فیلوز ہیں 5ویں کی یا میٹرک کی, اس میں زیادہ تر تو جو ہندو لڑکیاں تھیں, کیا وہ ابھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا وہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ جو ہے اپنی تعلیم کو خیر بات کہہ گئی ہیں؟ جی وہ بالکل, وہ اپنی تعلیم بالکل اچھی طرح سے مکمل کر رہی ہیں, اپنی الگ الگ یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں اور اپنی تعلیم انہوں نے بیچ میں نہیں چھوڑی اور انہوں نے اپنے تعلیم کو آگے بڑھایا. تو سہانا میں آپ کے نانا کی طرف سے بھی آؤں گا. ہم دعا گو ہیں کہ بھگوان آپ کو کامیابی سے ہمکنار کریں. آپ ہمارے پاکستان کا مستقبل ہیں. اپنی ان تمام بہنوں کو آپ ایک پیغام دیں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا چھوڑ گئی ہیں. شاید آپ کے علم میں نہیں ہیں, بہت سی بچیاں جو ہیں اپنے تعلیم کو چھوڑ جاتی ہیں. تو آپ اپنی ان بہنوں کو جو آپ کے پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی تعلیم کے حوالے سے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایڈوکیشن سے ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ چلتا ہے اور اپنے رائٹس لینے کی ہمت آتی ہے اور اس کے لیے ہم اپنے آواز بھی اٹھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے اپنے رائٹس لینے کے لیے ایڈوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. تو جی ویری گڈ. آپ نے جو ہے کیونکہ آپ جیسے بچے اگر ایسے پلیٹ فارم پہ آ کے ہماری بچیوں کو, ہماری بہنوں کو جو ہے ایسے پیغامات دیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ جو ہے پڑھا لکھا معاشرہ بن کر ابھرے گا اور وطن عزیز کی جو ترقی کی ریل پیل ہے اس میں ہم اپنا جو ہاتھ ہے وہ اچھی طرح سے جو ملا سکتے ہیں. اور جی کانجی رام جی آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی ہاں بالکل سن رہا ہوں میں. ہمارا جو وقت ہے بالکل کم ہے, باقی ہمارا 53 منٹ گزر گئے ہیں اور ناظرین کے جو کچھ بیٹری بھی ڈاؤن ہو سوالات, رہی ہے یار. ہاں ناظرین نے سوالات بھی کیے ہیں اور میں سوالات کو بھی دیکھ لوں اور آپ کی طرف بھی. میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں کہ آپ ہماری جاتی چھوڑیں, سندھ کا آدمی جتنا بھی ہے, کہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے میں سوال کرتا ہوں کہ دنیا کا ترقی یافتہ ملک میں جاپان ہے, وہاں 22 ملکوں کے آدمی وہاں گئے تھے تو انہوں نے باقاعدہ سب سے انٹرویو لیا اور میں اس جاتی کے ہونے کے باوجود میں نے کہا یہاں ہمارے ملک کا نام مشہور کرنا ہے تو سب پہ ٹاپ پہ میرا ان کی جتنے 22 آدمی تھے ان کے ہر کام کا انچارج مجھے کر رکھا. جبکہ جاپان دنیا کا, امریکہ جو ضرور ہے لیکن جاپان سے زیادہ ترقی یافتہ ملک کوئی بھی نہیں ہے. تو میرا گزارش یہ ہے کہ ہم دوسرے ہمارے بھائیوں کا بابا محنت کریں. ٹھیک ہے آپ کو کوٹا بھی نہیں ملتا ہے تو اپنے میرٹ پہ لے آگے آ جائیں, تو کوشش کریں دوسروں سے ریلیشن شپ رکھیں اور اسی سے آپ کا کام. کیونکہ میں اگر اپنی کلاس میں یا پوزیشن لے لوں لیکن میں اب پریکٹیکل کام مجھے نہیں آیا یا میں وہاں کے جو کلچر ہے یا وہاں کا جو سسٹم ہے اس میں اگر ایڈجسٹ ہو نہیں سکا تو میں تو فیلئر ہوں.
تو कहने का मकसद है, मैं अर्ज आखिरी यही करूंगा तो बाबा आप उनके साथ अपना प्रैक्टिकल काम करें, दूसरों से दुआ सलाम अच्छी तरह रखें, उसी से आपका काम आगे चलेगा। मैं आज भी ये दावा से करता हूँ कि मैंने अपने महकमे से मैं या बाकी में जगहों पे भी अपनी जाति के आदमी जितना लगाया आज नहीं किसी ने लगाया है, नहीं वो लगा सकता है, क्योंकि मैंने जो तरीका इस्तेमाल किया था वो शायद कोई नहीं कर सके। मेरी यही गुजारिश है कि भैया आप ज़रूर पढ़ने के लिए पूरी कोशिश करें, लेकिन अब उस आइडिया को अपने कम्युनिटी में अपनी जाति में शेयर करें तो वो भी उसी का बेनिफिट लेके आगे जाए। ठीक है, फाइनेंशियल आप मदद करना चाहें तो करें, अच्छी बात है, अगर न कर सकते तो आपका आइडिया के ज़रूर शेयर करें, उससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा। तो आपने बात की जापान की, आप क्या कभी जापान का आपने विजिट किया है? जापान मैं जापान में 3.5 महीने रह के आया था। वहाँ वो जापान के लोग इतने सेंसिटिव हैं कि वो पहले सबसे सवाल पूछते हैं, फिर जो उनको लाइक होता है उसको वो इंडस्ट्री में ले जाते हैं, कहते ये इंडस्ट्री हमने इस तरीके से काम करती थी, आप इसमें क्या एडिशन करेंगे, क्या आपके हमें सलाह मशवरा देंगे। तो सर मैं आप कहने का अर्ज है कि अपनी जाति वाले तो छोड़े, बाकी भी यहाँ काफी टैलेंट है और टैलेंट पैदा होते रहेंगे और लड़के अच्छी मेहनत कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है कि ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन थर के आदमी को लेके मैं खुद थरी हूँ, ये अर्ज करिएगा भाई वहाँ नुमाइंदा जिसको भी चुनो, लेकिन वो हो थरी जो आपके साथ उठे, आपके साथ बैठे, आपकी जबान समझे, आपकी ये करे। चेलाराम जैसा आदमी फिट नहीं करो जो बैठ के थाने बुलाखड़ में नंगर पार के कोलियों मेघवाड़ों की सपोर्ट करे, ये कभी नहीं हो सकता। तो लगता है आप इन सियासी लोगों से बहुत दुखी हैं। आपका नहीं दुखी नहीं, हकीकत नहीं सर, वो हकीकत है। देखो ये सारे पैसों पे आते हैं, यही हम बाकी बड़ी जमातों को ठीक है, पीपल्स पार्टी ने फिर भी दूसरों से बेहतर किया कि मेघवाड़ 3 है, कोली भी है, एक भील भी रखा है। पीटीआई ने तहरीक इंसाफ का नाम लेके हम लोग सब इसी में हैं, क्योंकि यहाँ वो शाहबंद कुरैशी है, वो हमारा पीर है, इस वजह से इसकी हमने मेहनत की और करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ अभी तक तो इन्होंने बिल्कुल मायूस किया है और मायूस करते जा रहे हैं। देखें कांजीराम जी, हमें जर्नल कौमों के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन जो हमारा ये प्रोग्राम है हमारा अक़लियत का प्रोग्राम है और इसमें हम मिनॉरिटीज़ के लोग ही इनवाइटेड होते हैं और हमारे ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं वो भी मिनॉरिटीज़ के ही हैं। आप मिनॉरिटीज़ के सियासत के हवाले से कोई ऐसी बात करें जिससे जो है हमें फ़ायदा पहुँचे, हमारे वोट का हक कैसे है, हमारी जो इलेक्शन है, हमारा इलेक्शन है। क्योंकि बैटरी डाउन हो, तेली में जितना इन्होंने जोर दिया है तरक्की के लिए पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत 100% जरूरी है, लेकिन इसमें ये सारे यहाँ सेगमेंट्स बहुत है, ये आपस में यूनाइट हो जाएं तो माशाल्लाह कोई भी ऐसी पार्टी इनके बगैर थरपारकर या सिंध में कोई पार्टी जीत नहीं सकती, वो पीपी हो, पीटीआई हो, कोई भी हो। लेकिन ये सेगमेंट्स थोड़े से आपस में इनका थोड़ा सा मेल जोल कम है, इस वजह से इसका बेनिफिट्स बनिए पैसों के हिसाब से ले जाते हैं और इन बेचारों को कुछ भी नहीं मिलता है। जी कांजीराम, थर में तो चलो आपकी मेजोरिटी है, आप अपना यूनिटी करके एक कैंडिडेट को कामयाब करवा देंगे। जैसे बाकी एरियाज हैं हमारे पाकिस्तान के जहाँ पे 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग बस रहे हैं, वो तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए जो है हमारे अक़लियती नुमाइंदे जो असेंबली में जाते हैं, उनकी जो पहले हम वोट देते थे, फिर हमारी सिलेक्शन हुई, फिर हम अभी वोट की डिमांड कर रहे हैं, तो इस पे कुछ जरा तशरीह कर दें आप। सर मैं आपसे अर्ज करूं कि देखें कि पहले हम लोगों की सेपरेशन होती थी, बैटरी डाल देगी बस आप बात कर रहे हैं चल जाएगी, हमारा प्रोग्राम भी हमारा 1 मिनट है बाकी, हमारा प्रोग्राम खत्म होने वाला है। मेरे ख्याल में कांजीराम जी के मोबाइल या लैपटॉप की जो बैटरी है वो ख़त्म हो गई है और नाजरीन उनकी बैटरी के ख़त्म होने के साथ साथ हमारे जो प्रोग्राम का वक्त है वो भी ख़त्म होने जा रहा है। और बातें तो कांजीराम से और सुहाना से बहुत करनी थी, लेकिन हमारा जो ये प्रोग्राम है इसकी जो मुद्दत है, उस प्रोग्राम का दौरानिया जो है वो 1 घंटा होता है, उसमें जो है हम जितनी भी बातें कर सकते हैं वो हम करते हैं। और हमारे बहुत से दोस्तों ने, किसी ने इंग्लिश में मैसेज लिखा है, किसी ने हिंदी में लिखा है, किसी ने उर्दू ने, सिंधी में, और इतना तो मैं पढ़ भी नहीं सकता। बहरहाल आप सब दोस्तों का जो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो 1 घंटा हमारे साथ रहे, कुछ बातें हमें
कांजी राम से सीखी, कुछ हमने अपनी सुहाना से भी सुनी, और जो अब हम आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। और आज का जो प्रोग्राम हमारा था, ज़्यादातर आपको भी पता है, जो तालीम पे ही फोकस रहा, और अगले प्रोग्राम में भी हम कोशिश करेंगे कि हम जो है अपनी मिनॉरिटी से, अपनी अक़लियती बिरादरी से कोई टैलेंटेड जो शख्सियत है, जिसमें सियासी शख्सियत भी आ जाती हैं, समाजी भी आ जाती हैं, जो भी हमें अगले जुमे 8 बजे रात को शख्सियत अवेलेबल हुई, वो हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इजाज़त जाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि मेरी फेसबुक आईडी, जिस पर आप ये लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, उस पे 5000 मेरे दोस्त मुकम्मल हो गए हैं, और बहुत से दोस्त मुझे रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं, और मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं उन तमाम दोस्तों से माजरत करूंगा। मैंने इसके मुतबादिल अपना एक फेसबुक जो ऑफिशियल पेज क्रिएट किया है, जिसका नाम भी चेतन दास बालाच है। तो ये जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, इसके ऊपर जो है मेरा वो फेसबुक पेज का जो लिंक है, आप उस पे जाकर उस पे लाइक कर दें, ताकि जो हमारी यही स्ट्रीमिंग है आप उस पेज पे भी देखते रहेंगे। और मेरी बस यही दरख्वास्त थी। और दोस्तों, हमारा वक्त ख़त्म हो गया है। आप दोस्तों को हमारे दोस्तों, आपका प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले जुमे रात इसी वक्त 8 बजे आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। जय श्री राम। नमस्कार।